बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज इसके साथ ही हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो है कैरेज ऑफ गुड्स। ठीक है, इसको हम साथ लेके चलेंगे और देखेंगे कि कैरेज ऑफ गुड्स बाय लैंड होता क्या है। तो सबसे पहले हम इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि सबको पता है कि दुनिया की जो अजीम इजाद मानी जाती है वो है पहिया, व्हील। ठीक है, क्योंकि अगर हम देखें तो हमें अपनी ज़िंदगी जो भरी भरी लगती है वो सारी की सारी इस पहिए की वजह से, व्हील का अहम किरदार उसमें शामिल है। हम कहीं पे जा रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, कहीं पे जाना है, इवन कि हम अगर जॉब पे जा रहे हैं या कोई ऐसा जो हमारी सारी की सारी इकॉनमी भी अगर उसको देखा जाए तो वो व्हील पे डिपेंड करती है। ठीक है, अगर खुदा न खास्ता मुल्क में पहिया अगर जाम कर दिया जाए तो मुल्क की इकॉनमी जो होती है वो भी तबाह हो जाती है। तो व्हील का एक ऐसा इफ़ेक्ट है, व्हील का एक अहम किरदार जो हमारी ज़िंदगी में है, ठीक है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते और ना ही किया जा सकता है किसी भी एस्पेक्ट से। ठीक है, अब हम इसको गुड्स के हवाले से देख लेते हैं। जब हमारी गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जाती हैं तो उसे हम कैरेज कहते हैं और इसका सोशल और इकोनॉमिकली लिहाज से बहुत बड़ा किरदार है दुनिया में। ये जाता है कि अगर आप किसी मुल्क को देखें कि वहाँ अगर पहिया जाम हड़ताल है या ट्रांसपोर्ट बंद है तो आप देखेंगे कि वो मुल्क आहिस्ता आहिस्ता माशी तौर पर खोखला होता चला जाएगा। पूरी दुनिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर ही चल रही है, ख़ासकर पाकिस्तान जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का यहाँ पे एक नुमायाँ किरदार है। अब कैरेज जो है गुड्स की, उसके लिए एक्ट कोई रूल बनाए जाते हैं कैरेज ऑफ एक्ट के लिहाज से। ठीक है, उसमें कौन कौन से आते हैं? एक तो है कि कॉमन कैरियर एक्ट, दूसरा है जी रेलवे एक्ट। कॉमन कैरियर एक्ट 1865, रेलवे एक्ट 1890। ये एक्ट देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा पुराने हैं और तब से ही चले आ रहे हैं। तो इसको हम देख लेते हैं कि वो कहता है द लॉज रिलेटिंग टू कैरेज ऑफ गुड्स बाय लैंड इज कंटेन्ड इन द कैरियर्स एक्ट 1865 एंड द रेलवे एक्ट 1890। ठीक है, द कैरियर्स एक्ट 1865 contains 11 सेक्शंस एंड 1 शेड्यूल। के कैरियर एक्ट 1865 के 11 सेक्शंस हैं और 1 शेड्यूल है और ये ऑल ओवर द पाकिस्तान इसको क्या लाई किया जाता है, इसको माना जाता है। उसके बाद है जी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरेज। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कैरियर होता कौन है, क्योंकि आगे जाके हमने तकरीबन कैरियर के बारे में ही पढ़ना है, तो उसको पहले थोड़ा सा डिफाइन कर लिया जाए तो आगे जो हमारे जाके जो कंसेप्ट होंगे वो ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे पहले से। ठीक है जी, उसको हम अगर लॉ की टर्म्स में, लॉ की डेफिनेशन में देखें तो कैरेज ऑफ गुड्स कहते हैं बार बरदारी माल। ठीक है, कैरियर जो है उसे कहते हैं बरामदा माल या माल बरदार या हमाल। बरिंदा माल वो शख्स होता है जिसका कारोबार एक मकाम से दूसरे मकाम पर बाओज़ किराया माल पहुंचाना हो। ऐसे अशखास एक शहर या एक मुल्क से दूसरे मुल्क गाड़ियों और जहाज़ों वगैरह के ज़रिए सामान पहुंचाते हैं। रेलवे कंपनी सिर्फ इसी हद तक एक माल बरामदा समझी जाती है जहां तक वो आम कारोबार के लिहाज से माल ले जाती है, लेकिन ऐसे अशखास जो सिर्फ मुसाफिरों को ले जाते हैं बरामदा माल नहीं हैं, क्योंकि वो मुसाफिरों को ले जा रहे हैं, उसमें कोई माल बरदारी तो आ नहीं रही, तो उसको हम बरामदा माल नहीं कहेंगे। और ऐसा शख्स भी जो किसी ख़ास मुआहदे के तहत माल पहुंचाने का ज़िम्मा ले, वो बरामदा माल नहीं होता। ठीक है, कि ऐसा शख्स वो कहता है कि जो किसी ख़ास मुआहदा, एक पर्टिकुलर मुआहदे के तहत माल पहुंचाने का जिम्मेवार है,
یا ذمہ لیتا ہے اس کو ہم برآمدہ مال نہیں کہیں گے۔ مال بردار کمپنی یا شخص کے لیے لازم ہے کہ وہ لے جانے والے مال کو نامناسب تاخیر کے بغیر مرسل الیہ مطلب کنسائنی کے حوالے کر دے، اور راستے میں مال خراب ہونے یا ضائع ہو جانے کی صورت میں ہرجہ خرچہ کا ذمہ دار ہوگا وہ جو مال بردار ہے، جس کو ہم نے مال سونپ دیا ہے کہ وہ آگے پہنچائے گا دوسری پارٹی کو۔ الہ یہ کہ وہ نقصان آفت سماوی یا دشمن کی چیرہ دستی سے واقع ہوا ہو۔ برندہ مال کے خلاف مال کے کھوئے جانے یا اس کی مضرت پہنچانے یا تاخیر سے پہنچانے کے خلاف تلافی نقصان کا دعویٰ کھوئے جانے، مضرت یا تاخیر کے علم سے اندرون میعاد 1 سال دائر کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر مال آپ نے دیر سے پہنچایا، ہم نے کیریج آف گوڈز میں بھی پڑھا تھا کہ اگر مال ہم نے ٹائم پر نہیں پہنچایا، اگر وہ مال لینے سے انکار کر لیتے ہیں کہ اب ہمیں ضرورت نہیں رہی، یہ ہم نے دوسرے کسی مال بردار سے یا دوسری کمپنی سے یا دوسرے پرسن سے معاہدہ کر کے وہ مال حاصل کر لیا ہے، تو ہمیں جو نقصان ہوگا تو اس کا نقصان کی بھرپائی کے لیے ہم کیریئر پہ کیا کر سکتے ہیں، کیس کر سکتے ہیں، اور اس کی وہ کہتا ہے کہ اندرون میعاد جو ہے وہ 1 سال تک ہے، اس کے اندر ہم جو ہے کیس دائر کر سکتے ہیں۔ جی، کانٹریکٹ آف کیریج، a contract in which a person or company agrees to carry goods from one place to another۔ ایک ایسا پرسن یا کوئی کمپنی جو ایک معاہدے کے تحت جو ہمارا مال ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہے، ٹھیک ہے، ان ریٹرن آف پیمنٹ، جس کے بدلے میں ہمیں کیا ملتی ہے، پیمنٹ ملتی ہے، وہ کیا کہلاتا ہے، کانٹریکٹ آف کیریج کہلاتا ہے۔ A person who agrees to transport goods or people for payment is called a carrier۔ ٹھیک ہے، A person who drives the goods to the carrier for transportation is called a consignor۔ جو کسی مال بردار کے ساتھ، برندہ مال کے ساتھ کوئی معاہدے کے تحت کوئی سامان دینے آتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جو سامان جس کو پارٹی کو پیمنٹ ہوئی ہے اور وہ سامان ڈیلیور کرنے آیا ہے کیریئر کو، جو ڈیلیور کرنے آیا ہے جس کا مال تھا جس نے بیچا ہے، وہ کون ہوگا، کنسائنر ہوگا۔ A person to whom goods are delivered is called a consignee۔ اور جس کو ڈیلیور کیا جا رہا ہے وہ کیا ہوگا، کنسائنی کہلائے گا۔ اس کے بعد ہیں جی کائنڈز آف کیریئر۔ دیر آر 2 types of carriers، کامن کیریئر اینڈ پرائیویٹ کیریئر۔ ٹھیک ہے، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کامن کیریئر کیا ہے۔ اس پہ جانے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کانٹریکٹ آف کیریئر، جو بندہ ایک پرسن کہتا ہے کہ میں آپ کا مال فلاں جگہ سے فلاں جگہ تک پہنچا دوں گا، جو ذمہ داری قبول کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، کہ میرا سامان فلاں ملک میں فلاں جگہ پہنچا دے گی۔ پاکستان میں کراچی پورٹ پر سامان لادا گیا اور کانٹریکٹ ہوا کمپنی کے ساتھ، اس کمپنی نے ذمہ داری لی کہ وہ میرا مال فلاں ملک میں فلاں جگہ پہنچا دے گی، ٹھیک ہے۔ اب وہ بدلے میں مجھے، اب جو وہ میرا مال لے جائے گی تو بدلے میں مجھے وہ رسید، اس میں سارا کچھ مینشن ہوتا ہے، کیا مال ہے، کیا کوانٹٹی ہے، کتنا وزن ہے، یہ سارا کچھ اس پہ مینشن ہوتا ہے۔ اور اس کے پہنچانے کے کوئی لینڈ کے ذریعے ایک وے ہوتا ہے، دوسرا سی کے ذریعے، ایئر کے ذریعے۔ سمندر میں جب مال بردار جہاز پھر رہے ہوتے ہیں تو اس میں وہ اس لیے پھر رہے ہوتے ہیں کہ کچھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھاری بھرکم کنٹینر انہوں نے اپنے اوپر لادے ہوتے ہیں، جو بھاری قسم کا مال ہے جس کو ادھر ادھر ایک ملک سے دوسرے ملک تک پہنچایا جاتا ہے، تو اس وے میں شپ استعمال کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور بائی ایئر
جیسے کہ کوئی ہلکا پھلکا سامان یا مہنگا سامان بائی ایئر آتا جاتا ہے، جیسا کہ گولڈ، ڈائمنڈ وغیرہ۔ باقی سامان جو کہ زمینی رابطے کی وجہ سے باؤنڈریز جو ہیں وہ ٹچ ہو رہی ہوتی ہیں ایک ملک کی دوسرے ملک سے، تو وہاں سامان بائی لینڈ پہنچایا جاتا ہے۔ اب ہم کامن کیریئر کو دیکھ لیتے ہیں۔ اکارڈنگ ٹو سیکشن 2 a common carrier means a person other than the government engaged in the business of transporting for hire goods from place to place by land or inland navigation for all persons indiscriminately۔ ٹھیک ہے کہ جس کا ایک بزنس ہے، وہ ایک کمپنی بھی ہو سکتی ہے، ایک پرسن بھی ہو سکتا ہے، اور وہ کسی ایک مخصوص کمپنی کے لیے کام نہیں کرتا، بلکہ وہ سب کا سامان اور سارا سامان لے کر جاتا ہے، اسے ملک میں وہ سامان ٹرانسفر کرتا ہے پیسے کے لیے۔ ٹھیک ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک میں وہ جو سامان ٹرانسفر کر رہا ہے اور اس کے بدلے میں وہ کیا لے رہا ہے، پیسے لے رہا ہے، تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ کامن کیریئر۔ کامن کیریئر یعنی کہ سب کے لیے، کوئی اس میں ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی اسپیشل بندے کا سامان لے کے جانا ہے، اس کا لے کے جانا ہے، اس کا لے کے نہیں جانا۔ ٹھیک ہے، جیسے اس نے پہلے بتایا کہ فار آل پرسنز انڈسکریمنیٹلی، کہ کسی کو کوئی کسی پر امتیاز نہیں ہوگا، سب کا سامان لے کے جائے گا اور سارا سامان لے کے جائے گا، تو اسے کیا ہم کہیں گے؟ کامن کیریئر کہیں گے۔ جیسا کہ کامن کیریئر کے طور پہ ایک ٹرک والا ہے اور میں نے بھی اپنا سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا ہے، تو ٹرک والا کیا کرے گا؟ میرا سامان بھی لے جائے گا، اور کسی کا بھی سامان ہوگا تو اس کا سامان بھی لے جائے گا۔ وہ میرے لیے کوئی مخصوص نہیں ہوگا، یا میرے لیے کوئی اسپیشل نہیں آئے گا جو میرا ہی سامان لے جائے گا۔ کسی کا بھی سامان ہوگا تو اس کا کام کیا ہے کہ وہ سامان کسی کا بھی ہو لے جائے گا، کسی طرح کا بھی ہو وہ بھی لے جائے گا، کوئی اس میں انڈسکریمنیٹلی نہیں ہوگا کام۔ ٹھیک ہے، بہت سارے لوگوں کا سامان لے کر جاتا ہے، مگر اتنی بھی گاڑی نہ بھر جائے کہ گاڑی چل نہ سکے۔ ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ نے یہ پڑھا کہ وہ ساروں کا سامان لے کے جائے گا۔ اب ساروں کا سامان کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اس کی گاڑی نہ چل سکے، اتنا سامان اس پر لاد دیا جائے، یا اتنا سامان لاد دیا جائے کہ وہ سامان گرتا چلا جائے راستے میں، اور ہم بعد میں کیریئر کو پکڑ لیں کہ آپ نے ہمارا سامان نہیں پہنچایا، کہاں پہ ہے۔ ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ یا پھر جب سامنے والی پارٹی پورے پیسے نہ دے، اگر اس کو پورے پیسے بھی نہیں ملتے تو وہ سامان نہیں لے کے جا سکتا، کسی کا بھی ہو، یا ایسی جگہ جہاں آپ کا بزنس کام نہیں کر رہا۔ مطلب کہ آپ نے دیکھا ہوگا جو ٹی سی ایس ہے وہ ہمارے پورے پاکستان میں کام کر رہی ہے، لیکن جو دیہات کا ایریا ہے وہاں پہ وہ کام نہیں کرتی، وہاں پہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہماری سروس نہیں ہے۔ اور اسی طرح کی اور بھی جو کمپنیز ہیں جو کہ سروسز فراہم کرتی ہیں ڈاک کی، اب تو پرائیویٹ بھی بہت سارے ہو گئے ہیں، فیڈ ایکس ہے، ٹی سی ایس ہے، لوگوں نے تو اپنے پرائیویٹ طور پہ بھی بہت سی کمپنیاں بنائی ہوئی ہیں، لیکن ان کی سروسز جو ہیں وہ مخصوص ہوتی ہیں کہ فلاں جگہ پر تو ہماری سروس ہے، فلاں جگہ پر نہیں ہے۔ یعنی کہ اگر آپ ان کو کوئی دیہات والے علاقے میں بھیجیں گے تو وہ کبھی نہیں جائیں گے، اور وہ ایسی ڈاک ریسیو بھی نہیں کریں گے، کہیں گے کہ ہمارا وہاں پہ بزنس ہے ہی نہیں، ہم وہاں پہ ڈیل نہیں کر رہے۔ ٹھیک ہے، اب پرائیویٹ کیریئر کا ایک ویو لے لیتے ہیں کہ ایک ایسی کمپنی یا پرسن جو صرف ایک کمپنی کے لیے کام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں کامن میں کیا تھا؟ وہ کسی کا بھی سامان ہو وہ لے جائے گا بغیر کوئی امتیاز کیے۔ لیکن جو پرائیویٹ ہے وہ ایک ایسی کمپنی ہوگی جو صرف ایک کمپنی کے لیے کام کرتے ہیں، دوسرے کا سامان لے کر نہیں جاتے۔ جیسا کہ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کوئی اچھا بزنس ہو یا کوئی اچھی کمپنی ہو تو وہ اپنی ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ خود ہی ہائر کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انہیں ضرورت نہیں ہوتی کہ ایک کیریئر کو رکھا جائے، کسی تھرڈ پارٹی سے کانٹیکٹ کیا جائے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں گے کہ جیسے پی ایس او والے ہیں
یا پی ایس او ہے یا پھر شیل والے ہیں، تو ان کے اپنے جو ہے ٹرانسپورٹیشن ہے. جب بھی آپ ان کو سفر کرتے دیکھیں گے اپنے ملک میں تو ان کے ٹینک پہ لکھا ہوگا کہ یہ فلاں کمپنی فلاں پیٹرولیم لے کے جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں ایسا نہیں ہوگا کہ شیل والا پی ایس او کا پیٹرول لے کے چلا جائے یا پی ایس او والا شیل کا لے کے چلا جائے. ٹھیک ہے. ان کے اپنے مخصوص کیریئر ہوتے ہیں جو اپنا ہی سامان وہ پورے جو ملک میں ڈیلیور کرتے ہیں، اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے ہیں. اب آ جائیں اس کے ہم دیکھ لیتے ہیں کچھ ایسینشلز ہیں. نمبر 1 پہ ہے اسٹیٹس. اے کامن کیریئر میں بی این انڈیویجول فرم اور اے کمپنی بٹ ایکسکلوڈ اے گورنمنٹ اونڈ کیریئر. ٹھیک ہے. اس میں گورنمنٹ کیریئر انکلوڈ نہیں ہوگا. thus the Pakistan Railway cannot be called as common carrier although it is engaged in transporting goods. کہ وہ کہتا ہے کہ ہم جو پاکستان ریلوے ہے اس کو کامن کیریئر میں انکلوڈ نہیں کریں گے، چاہے وہ گڈ جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کیا کر رہی ہے، ٹرانسپورٹ کر رہی ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے جی ریمیونریشن. A common carrier is engaged in a business for transporting goods for remuneration. ٹھیک ہے. ہم نے پہلے ہی پڑھا کہ وہ کس لیے کام کرتا ہے، پیسے کے لیے. It means that anyone who carries goods personally or free of charge is not a common carrier. جو کیا کہ ریمیونریشن چارج نہیں کر رہا، جو پیسے نہیں لے رہا اور وہ بغیر کوئی پیسے کے کام کر رہا ہے، تو اسے ہم کامن کیریئر نہیں کہیں گے. اس کے بعد ہے جی ٹرانسپورٹ آف کارگو. A common carrier only carries cargo goods. آپ دیکھتے ہوں گے کہ اگر آپ نے کوئی چیز کسی دوسرے شہر میں بھجوانی ہوتی ہے، جیسے کہ آج کل کا سیزن چل رہا ہے آم کا، تو ہمارے رشتہ دار بہن بھائی یا ماموں کوئی بھی ایسے رہتے ہیں دوسرے شہر میں، تو ہم انہیں وہ پیٹیاں کیا بھیج رہے ہوتے ہیں، کارگو کر کے بھیج رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ آم کی پیٹی بھیج رہے ہیں تو وہ کارگو ہو رہی ہے. کوئی سردیوں میں سون حلوہ ہے یا کوئی بھی ایسی چیز ہے جو کہ اپنے شہر میں مشہور ہے، تو ہم تحفے کے طور پہ دوسرے ملک میں کیا اس کو پہنچا رہے ہوتے ہیں کارگو کے ذریعے سے. A carrier who transport passenger is not a common carrier. جو مسافروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں، بسیز وغیرہ، تو اسے ہم کامن کیریئر نہیں کہیں گے. Such a carrier is governed by the Motor Vehicle Act. ٹھیک ہے. ایسا وہ کہتا ہے کہ جو کیریئر ہے وہ گورنڈ کیا جاتا ہے موٹر وہیکل ایکٹ کے تحت. اس کے بعد ہے جی ریگولر بزنس. A common carrier carries goods as regular business to earn money. کہ جو بھی کامن کیریئر ہوگا جو بزنس کر رہا ہے وہ ایک ریگولر وے میں کر رہا ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ ایک دفعہ وہ کر دے، بعد میں کوئی زیادہ وقفہ آ جائے، جب دل کرے اس کو کیریج لے لے، جب دل کرے نہ لے. کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہوگا. وہ روٹین میں اپنا بزنس جو ہے وہ رن کر رہا ہوگا، اور وہ جو روٹین میں نہیں کر رہا ہوگا اپنا بزنس رن، تو وہ کامن کیریئر میں نہیں آئے گا. If a carrier carries the goods occasionally it is not a common carrier. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے جی ان لینڈ نیویگیشن. The carrier must be made by land or inland navigation. کہ جو کیریئر ہوگا، جو کیریج ہوگا، وہ یا تو ان لینڈ اپنے پاکستان کے اندر ہوگا یا پاکستان سے باہر بھی ہو سکتا ہے. The term inland navigation means the carriage of goods by boats or steamers that sail in canals and rivers. Inland navigation کے ذرائع وہ بتا رہا ہے کہ وہ بوٹس کے ذریعے، کوئی جو کنال ہیں، جو نہریں ہیں، جو دریا ہیں، ان کے ذریعے سے جو ہیں وہ پہنچائی جاتی ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ تک. نو ڈسکریمنیشن ہوگا. پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ جو بھی کام کر رہا ہوگا تو جو کامن ہے وہ سب کا کام کرے گا. ایسا نہیں ہے کہ کسی مخصوص کمپنی
یا کسی مخصوص پرسن کے لیے وہ کام سر انجام دے رہا ہو. ٹھیک ہے. A common carrier is bound to carry the goods of any person who is ready to pay freight without any discrimination. If a carrier reserves the right to reject an offer even if there is accommodation in the carriage, he is not a common carrier. ٹھیک ہے کہ وہ اگر کسی کے ساتھ ڈسکریمنیشن کرتا ہے، اکاموڈیٹ نہیں کرتا کیریج کو، تو وہ کامن کیریئر نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ وہ کسی قسم کی بھی ڈسکریمنیشن کسی کے ساتھ نہیں کرے گا. جیسے دوسروں کا سامان جا رہا ہے ویسے ہمارا بھی جائے گا. ٹھیک ہے. اب اس میں کوئی ایکسیپشنز بھی ہیں، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. A common carrier can refuse to carry goods in the following circumstances. وہ کہتا ہے کہ اگر یہ حالات ہوں تو کامن کیریئر کیا ہے، گوڈس کو اٹھانے سے انکار کر سکتا ہے. وہ اس کو کامن کیریئر کو ایک ایکسیپشن دی گئی ہے. کب؟ جب کہ گاڑی جو ہے وہ فلی لوڈڈ ہو جائے. ٹھیک ہے. کہ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ گاڑی ایسے بھی فلی لوڈڈ نہ ہو کہ سامان گرتا چلا جائے یا گاڑی چل ہی نہ سکے، یا گاڑی کے جو رنگ پسٹن ہیں وہ ٹوٹ جائیں. ٹھیک ہے. نمبر 2 پہ ہے جی if goods are such that he usually does not transport. کہ گوڈز بھی اسی طرح کی ہے کہ جو ٹرانسپورٹ نہیں ہو سکتی. if goods are of dangerous nature and may cause an accident. کوئی ایسی گوڈز جو خطرناک قسم کی ہوں جو ایکسیڈنٹ میں معاون یا مددگار ہوں، تو وہ بھی وہ اس کو نہیں لے جانے کا کہہ سکتا ہے. دوسرا یہ کہ ایک ایسا روٹ ہے جو کہ نارمل نہیں ہے، اسے پتہ ہے کہ اگر میں یہاں جاؤں گا تو پھنس جاؤں گا، باقی کے گوڈز بھی ہیں وہ تاخیر کا شکار ہو سکتے ہیں، تب بھی وہ نہیں لے جا سکتا. جہاں پہ جو چارجز ہیں وہ فلی پیڈ نہ کیے جائیں، ٹھیک ہے، یا اسے ریزنیبل چارجز نہ دیے جائیں، تب بھی وہ پابند نہیں ہے کہ آپ کی چیز کو لے کے جائے گا. جب کوئی گوڈز ایسی اس طرح کی ہو جو پراپر پیکڈ ہی نہ ہو، تب بھی وہ انکار کر سکتا ہے کہ میں اس کو نہیں لے کے جا سکتا. if the goods are unlawful. جیسا کہ آپ کارگو کسی آفس میں بھی جائیں گے نا تو ادھر لکھا ہوتا ہے کہ اسلحہ یا اس طرح کی کوئی بھی چیز، کوئی خنجر وغیرہ، اس کو آپ کارگو نہیں کرا سکتے. if goods are offered after the business hour of the common carrier. کوئی بزنس آور کے بعد چلا گیا. if the consignor refuses to disclose the nature of the goods. جہاں پہ کیا کنسائنر انکار کر دیتا ہے ڈسکلوز کرنا، کہ جہاں پہ جو کنسائنر ہے وہ اس چیز کو، اس کی جو نیچر ہے جو گوڈز کی، اس کو ڈسکلوز کرنا، اس کو بتانا نہیں چاہ رہا ہوتا، تو وہاں پر بھی کامن کیریئر ہے، وہ کہہ سکتا ہے کہ میں آپ کے گوڈز نہیں لے جاتا، مہربانی کر کے آپ گوڈز اپنے واپس گھر لے جائیں. اس کے بعد رائٹس ہیں. نمبر 1 پہ ہے جی چارجز. A common carrier has a right to the charges agreed for his services. If charges are not agreed, he can demand reasonable charges for his services. He can demand payment in advance. کہ جب بھی وہ کوئی چیز لے کے جا رہا ہوگا تو آپ سے ایک کرایہ مختص ہوگا. اگر کرایہ مختص نہیں ہوتا تو وہ کہتا ہے کہ آپ کوئی ریزنیبل جو چارجز ہیں آپ کو پتہ ہو، اس کے مطابق آپ مجھے پے کر دیں. ٹھیک ہے. اور وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ آپ مجھے یہ رقم جو ہے وہ مجھے ایڈوانس میں دے دیں، یا ساری یا کچھ حصہ یا آدھی. ٹھیک ہے. ریٹینشن آف گوڈز ہے. A common carrier has right to retain the goods and refuse to deliver until his charges are paid. جب تک اس کو چارجز پیڈ نہیں ہو جاتے تو وہ گوڈز کو اپنے پاس رکھ بھی سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو ڈیلیور کرنے سے بھی انکار کر سکتا ہے. sue others. A common carrier has a right regarding the goods delivering to him for carriage. He can file a suit against any person who wrongfully deprives him of goods or damages them.
اگر کوئی اس کو جان بوجھ کر کوئی نقصان پہنچانے کے لیے کوئی ایسی گڈس دے کے جاتا ہے جو کہتا ہے کہ آپ ڈیلیور کر دیں فلان جگہ پہ، ٹھیک ہے، اور وہ کیا ہے کہ جو گڈس ہیں وہ رانگ فلی ڈپرائیوز ہو گئی ہیں، تو اس کے جو ڈیمیجز ہوں گے اس وجہ سے، تو وہ کیا کر سکتا ہے، سوٹ کے ذریعے سے کلیم کر سکتا ہے، لے سکتا ہے۔ ریکوری آف ایکسپینسز۔ If a common carrier incurs expenses for the safety of goods from extraordinary dangers such as flood, earthquake, he has right to recover such expenses from the owner۔ کہ جہاں پر جو کامن کیریئر ہے کوئی ایسے ایکسپینس لگا دیتا ہے جو کہ گڈس کی سیفٹی کے لیے ضروری تھے، تو یہ کیا ہوں گے، ایکسٹرا آرڈینری چارجز ہوں گے۔ جیسے کہ وہ کہتا ہے کہ سیلاب کی صورت میں یا زلزلے کی صورت میں تو جو ایکسٹرا آرڈینری ایکسپینس کرے گا تو کامن کیریئر کو رائٹ حاصل ہے کہ وہ ان ایکسپینس کا مطالبہ کر سکتا ہے آنر سے جس کی وہ گڈس ہیں۔ نمبر 5 پہ ہے جی ریکوری آف ڈیمیجز۔ A common carrier can recover damages from the consignor if the goods are not dangerous nature or not properly packed. A common carrier can recover damages from the consignor if the goods are of dangerous nature or not properly packed and the carrier suffers loss injury from such goods۔ کہ وہ کنسائنر سے جو اس نے گڈس ایک جگہ سے دوسری جگہ بھجوانی تھیں وہ اس طرح کی تھیں کہ بائی نیچر وہ تو یا تو کوئی خطرناک چیز تھی یا پھر وہ پراپر پیک نہیں تھی اور اس کا جو نقصان ہو گیا اس وجہ سے، تو وہ کیا کر سکتا ہے، وہ ڈیمیجز وصول کر سکتا ہے کنسائنر سے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ نے شہد بھیجنی ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کارگو کرنی ہے تو اس کو پراپرلی پیکڈ کر کے ہیں، اگر یہ کھل جاتی ہیں، اس کا ڈھکن کھل جاتا ہے یا گاڑی کا نقصان ہو جاتا ہے، گاڑی پہ کوئی ایسے سٹینز لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جو واشیبل نہیں ہوتے، یا کوئی پینٹ، کوئی لیکوڈ ایسی کوئی چیز ہے جس سے دوسری سواری کو بھی نقصان ہو سکتا ہے، اس کے سامان کو یا اس کیریئر کو جو لے کے جا رہا ہے گاڑی پہ، تو وہ کیا کر سکتا ہے، وہ پھر ریکوری آف ڈیمیجز کا حق رکھتا ہے۔ نمبر 6 پہ ہے جی سیل آف گڈس۔ If the consignee refuse to accept delivery of the goods, the common carrier can either sell the perishable goods or store the goods in a warehouse. He can recover warehouse expenses from the consignor۔ کنسائنر نے تو گڈز بھیج دی، آگے جو کنسائنی تھا اس نے لینے سے انکار کر دیا، اب اس کو حق حاصل ہے کہ وہ گڈز اس طرح کی ہوں جو پیریشیبل ہوں، جس کا خراب ہونے کا خطرہ ہو تو اس کو ری سیل کر سکتا ہے، یا پھر وہ کسی ویئر ہاؤس میں اس کو رکھوائے گا یا اس کو سٹور کروائے گا، تو ویئر ہاؤس کے جو ایکسپینسز ہوں گے وہ کنسائنر سے لینے کا پابند ہے، اہل ہے۔ نمبر 7 پہ ہے جی کنسیشن۔ A common carrier has a right to give some concession to any consignor۔ کہ کامن کیریئر کو یہ بھی رائٹ حاصل ہے کہ وہ کچھ کنسیشن دے کنسائنر کو، ٹھیک ہے۔ لمٹ لائبلٹی۔ A common carrier has a right to limit his liability by entering into a special contract with the consignor۔ اب کامن کیریئر کو یہ بھی ایک رائٹ حاصل ہے کہ وہ اپنی جو لائبلٹی ہے وہ لمیٹڈ کر دے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی اس طرح کو کوئی اسپیشل کانٹریکٹ ہے کنسائنر کے ساتھ، مثال کے طور پہ وہ ایک کوئی بھی گوڈس لے کے جا رہا ہے جس کی قیمت ہے 50 لاکھ، اب وہ اپنی جو لائبلٹی ہے اس کو بھی کیریئر کو پتہ ہے کہ اگر میں یہ نقصان ہو جاتا ہے تو میں اتنا پیسہ کہاں سے پے کروں گا، تو وہ کہہ دیتا ہے کہ میری جو لائبلٹی ہوگی نا وہ ہوگی 20 لاکھ تک،
اگر خدا نہ خواستہ نقصان ہو بھی گیا تو میں آپ کو 20 لاکھ پے کروں گا، اس سے اوپر 1 روپیہ پے نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، وہاں پہ وہ اپنی لائبلٹی کیا ہے، لمیٹڈ کر لیتا ہے. اس کے بعد ہیں جی ڈیوٹیز. جہاں پہ رائٹس ہیں تو پھر ادھر ڈیوٹیز بھی آتی ہیں. ٹھیک ہے، اور میں نے کہا تھا کہ ایک کا رائٹ دوسرے کی ڈیوٹی اور دوسرے کی ڈیوٹی دوسرے ایک کا رائٹ ہوتا ہے. اب خیر اس میں کامن کیریئر ہی کر رہے ہیں تو اس میں ڈیوٹیز بھی ہیں اس کی. وہ کہتا ہے کہ جہاں پہ اس کو رائٹ حاصل ہے وہاں پہ اس کے کوئی فرائض بھی ہیں. نمبر 1 پہ ایکسیپٹینس آف گڈس. A common carrier must accept the goods for carriage if the goods are properly packed and the consignor is ready to pay a reasonable freight. کہ گڈس بھی پراپرلی پیکڈ ہیں اور وہ ریزنیبل فریٹ بھی دے رہا ہے، پھر بھی اگر وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا تو اس کو کامن کیریئر نہیں کہیں گے. یعنی کہ یہ اس کی ایک جنرل ڈیوٹی ہوگی، جب سب کچھ بہتر ہے، بہترین ہے، تو اس کو ریزنیبل فریٹ بھی مل رہا ہے تو اس کو ایکسیپٹ کر دیں. نمبر 2 پہ ہے جی کیریج آف گوڈس. A common carrier must carry the goods of all persons who employ him. He can refuse to carry the goods under certain circumstances. ویسے تو عموماً دیکھا جاتا ہے کہ جس چیز نے اس کو اپنے طور پہ ہائر کیا ہوگا گڈس کی کیریج کے لیے، ان سب کا سامان لے کے جانے کا پابند ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ وہ کچھ ایسے سرکمسٹینسز، کوئی ایسی سرٹن سچویشن ہو تو اس میں وہ ریفیوز بھی کر سکتا ہے گڈس کو کیریج کرنے سے. فالو روٹ. A common carrier must carry the goods by his usual route. However, he can deviate from the usual route if it becomes necessary for safe carriage of the goods. کہ وہ کہتا ہے کہ جو ایک عموماً جو راستہ وہ استعمال کر رہا ہے کیریج آف گڈس کے لیے، ایک تو وہ استعمال کرے گا، لیکن اگر کچھ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی وہ راستہ خراب ہے، یا اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی پروٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے ایک سڑک سے، بہرحال وہ جو اس کا جو روٹ ہے اس کو فالو کرنے کا پابند ہے. اگر کسی جگہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے، کوئی اسٹرائک ہوئی ہے، تو وہ اس کا کوئی دوسرا جو متبادل وے ہے وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. ٹائمز آف ڈیلیوری. A common carrier must deliver the goods at the agreed time, or where no time is fixed within a reasonable time. He is not responsible for causes of delay beyond his control. ٹھیک ہے. ایک تو وہ کہتا ہے کہ اگر اس کو ایک فکس ٹائم دیا گیا ہے کہ اس ٹائم پہ آپ نے یہ گڈس جو ہیں وہ پہنچانی ہے، اگر جہاں پہ ایک ٹائم نہیں دیا گیا تو وہاں پہ بھی وہ ایسا نہیں ہوگا کہ انریزنیبل ٹائم کے عوض وہ اس کو جان کے لیٹ کر کے پہنچائے، ایسا نہیں ہوگا. پھر بھی وہ ایک اپنے طرف سے اپنے تئیں جو ایک ٹائم ہے ریزنیبل اس میں پہنچانے کا پابند ہوگا. اس کے بعد سیفٹی ہے کہ جو بھی وہ گڈس ڈیلیور کر رہا ہے اس کی وہ ایک ریزنیبل کیئر کرے گا، سیفٹی کرے گا. یہ ڈیوٹی ہوگی کامن کیریئر کی. ٹھیک ہے، اور وہ اس کو انشور کرے گا جب تک کہ وہ گڈس کی ڈیلیوری ہو نہیں جاتی. سوٹیبل وہیکل. A common carrier must load the goods properly in a suitable vehicle so that the goods may be safely carried to the destination. کہ اگر اس کے پاس گڈز بہت زیادہ ہیں تو اس کو کچھ اس طرح سے پلان کرنا پڑے گا کہ ساری کی ساری گڈ جو ہیں وہ سیفلی پہنچ جائیں. ٹھیک ہے. اگر کوئی بھاری وہیکل کی ضرورت ہے تو وہ پھر اس کو وہی استعمال کرے گا، ایسا نہیں کرے گا کہ کوئی ایسی بھاری مشینری یا کچھ ایسی گڈس جو کہ اپنا بہت زیادہ وزن رکھتی ہیں ان کو ایک عام سے کیری ڈبے میں لے کے چلا جائے یا ویگن میں لے کے چلا جائے، تو ایسا وہ نہیں کرے گا. جو بھی سوٹیبل وہیکل ہوگی اس کا استعمال کرے گا. پلیس آف ڈیلیوری. A common carrier must deliver the goods to the consignee at the specified place mentioned in the contract. If no place is mentioned, he must deliver the goods at the customary place of consignment.
کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک جو ایڈریس پراپر دیا گیا ہے نا، جو کنسائنی کا ایڈریس ہے، تو وہاں پر جو گوڈز ہیں وہ پراپر وے سے پہنچانے کا پابند ہے کیریئر۔ اگر جہاں پہ ایڈریس نہیں شامل کیا گیا، اس پہ کچھ نہیں لکھا ہوا، تو وہ جو کسٹمری ایک پلیس ہوگی وہاں پہ جا کے وہ گوڈز کیا کرے گا، پہنچا دے گا، وہاں پہ گوڈز جا کے رکھ دے گا، اور جو کنسائنی ہے وہ خود وہاں سے اپنی جو گوڈز ہیں وہ اٹھا لے گا۔ اس کے بعد ہے آئیڈینٹیفیکیشن آف کنسائنی۔ A common carrier must identify the consignee or his agent on the production of original document. He will not be held liable if the goods are delivered on production of original documents. کہ جو کامن کیریئر ہے نا، وہ مسٹ بھی آئیڈینٹیفائی کرے گا کنسائنی کو جس کو گڈز ڈیلیور کرنی ہے، یا اگر اس کے ایجنٹ کا نام لکھا ہے اس کو، جو بھی پروڈکشن آف ڈاکومنٹس اس ٹائم اس کو فراہم کیا گیا ہے اس کے مطابق وہ کنسائنی کو ڈھونڈ کر وہ گڈ جو ہیں وہ دے دے گا۔ کہتے ہیں کہ وہ اس ٹائم رسپانسیبل نہیں ہوگا جہاں پر جو گڈز ہیں ڈیلیور ہو جاتی ہیں آن دی پروڈکشن آف اوریجنل ڈاکومنٹس، ٹھیک ہے۔ اگر اس نے کوئی گڈز دے دیں اور جو اوریجنل ڈاکومنٹس ہیں وہ اس کے اوپر جو مینشن کیا ہوا تھا، تو اس کے بعد اس کی جو ڈیوٹی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اس نے اپنی ڈیلیوری جو ہے وہ بخوبی سر انجام دے دی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے اوبے انسٹرکشن۔ A common carrier must obey instruction of the consignor regarding delivery, payment, etc. جو بھی جو کنسائنر اسے کہے گا کوئی پیمنٹ کے لحاظ سے، کوئی ڈیلیوری کے لحاظ سے، تو وہ جو اس کی انسٹرکشنز ہوں گی کامن کیریئر اس کو اوبے کرنے کا پابند ہے۔ ڈسپلے ریٹ آف چارجز۔ ڈسپلے ریٹ آف چارجز۔ A common carrier must display the rate of charges at a place where he carries on the business. کہ جہاں پہ بھی وہ اپنا بزنس رن کر رہا ہے وہ کیا کرے گا، اپنے جو اس کے ریٹس ہیں، جو چارجز ہیں، وہ اس کو لسٹ بنا کے اس کو ڈسپلے کر کے اس نے آفس پہ لگایا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی اس کی ڈیوٹی میں آتا ہے۔ اس کے بعد ہیں جی لائبلٹیز۔ رائٹس بھی ہیں اس کے، ڈیوٹیز بھی ہیں، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ کچھ لائبلٹیز بھی ہیں۔ وہ کیا کیا ہیں اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ انڈر کانٹریکٹ لا A common carrier is liable as a bailee of the goods. کامن کیریئر جو ہے وہ ذمہ وار ہے بیلی کے طور پہ گوڈز کے بارے میں۔ He is not responsible under the following circumstances. کہتے ہیں کہ کچھ ایسی سرکمسٹینسز ہیں جس میں وہ رسپانسیبل نہیں ہے۔ ایکٹ آف گاڈ۔ ایکٹ آف گاڈ جو ہمارے بس میں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اور جو حالات ہمارے بس سے باہر ہو جاتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ایکٹ آف گاڈ۔ A common carrier is not liable for losses due to the act of God. The loss caused by lightning, earthquake, floods are considered as act of God. جہاں پہ کوئی آسمانی بجلی گر گئی، کوئی زلزلہ آ گیا، کوئی سیلاب آ گیا، تو اس میں وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ لائبل نہیں ہوگا، کیونکہ جہاں پہ ایکٹ آف گاڈ ہوگا وہاں پہ کامن کیریئر کی جو لائبلٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اینیمیز آف اسٹیٹ۔ A common carrier is not liable for losses caused by enemies of the state. مثال کے طور پہ وہ ایک اسٹیٹ سے دوسری اسٹیٹ میں، پاکستان سے انڈیا میں جو ہے وہ کیریئر جو ہے گڈز پہنچانے گیا، اور ان کی وجہ سے جو اینیمیز آف اسٹیٹ تھے تو ان کی وجہ سے اگر کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو اس میں بھی کامن کیریئر رسپانسیبل نہیں ہوگا۔ The enemies of the state means alien enemies at war with پاکستان، ٹھیک ہے، کہ کوئی اگر جنگ چھٹ جاتی ہے خدا نخواستہ پاکستان کے ساتھ، اور جو ایلین اینیمی ہے
مثال کے طور پہ پاکستان اور انڈیا میں آپس میں جنگ ہو جاتی ہے تو ایلین اینیمی انڈیا ہوگا. اس کی وجہ سے اگر کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو اس میں بھی وہ لائبل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے انہیرنٹ ڈیفیکٹ. A common carrier is not liable for losses arising from inherent defects, evaporation of liquid material, perishing of fruits and vegetables, deaths of animals by disease. Inherent defect کہتے ہیں ذاتی یا پیدائشی، کہ انہیرنٹ ڈیفیکٹ ایسا ڈیفیکٹ جو اس کا ذاتی اپنا تھا یا کوئی وہ پیدائشی اس میں موجود تھا. اس کے لیے بھی وہ کامن کیریئر کوئی اس کی وجہ سے کوئی لاس ہو جاتا ہے تو وہ اس میں رسپانسیبل نہیں ہے. مثال کے طور پہ کوئی جانور کو بیماری تھی جس میں اس کو ہیٹ نہیں لگنے دینی تھی تو وہ کیا اس کو کیریئر کر کے گیا، اس کو ہیٹ ہو گئی. ٹھیک ہے. اب وہ رسپانسیبل نہیں ہوگا کیریئر. ٹھیک ہے. اس نے پہلے ہی کہا تھا کہ اگر آپ کو کوئی ایسا ڈیفیکٹ معلوم ہے یا اپنے آپ کوئی چیز کے بارے میں آپ جانتے ہیں پھر بھی آپ اسے جان بوجھ کے کیریئرز میں لے آتے ہیں، اگر اس میں کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو اس میں وہ کیا ہے، کامن کیریئر رسپانسیبل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ڈیفیکٹیو پیکنگ. A common carrier is not liable if the losses arise due to defective packing of the goods. مثال کے طور پہ وہ کوئی آئل لے کے جا رہا تھا یا شہد لے کے جا رہا تھا، کوئی ڈھکن کھل گیا، کوئی پراپر پیکنگ نہیں ہوئی تھی، تو اس سلسلے میں وہ کہتا ہے کہ جو ایسا ہو جاتا ہے تو اس میں وہ جو کامن کیریئر ہے وہ پھر ذمہ وار نہیں ہے اس چیز کا. fraud or fault of consignor. If the consignor is guilty of fraud, the common carrier is not liable for any loss. وہاں پہ جو کنسائنر ہے کوئی جان کے فراڈ کر لیتا ہے تو وہاں پہ بھی کامن کیریئر اس چیز کا ذمہ وار نہیں ہوگا. He is also not liable for damages arising from the faults of the consignor or his agent. ٹھیک ہے. یا کنسائنر کی طرف سے یا اس کے ایجنٹ کی طرف سے کوئی بھی ڈیمیجز ہوتے ہیں جو ان کے فالٹ پر تھے کنسائنر اس کے ایجنٹ پہ، تب بھی جو ہے وہ کامن کیریئر لائبل نہیں ہوگا. انڈر کیریئرز ایکٹ 1865 the liability of a common carrier is similar to that of a belly. ٹھیک ہے. The carrier is liable only if the loss occurs due to his fault. رسپانسیبل ہے اپنے لاس کے بارے میں جب وہ اس کی کوئی ذاتی غلطی یا غفلت کی وجہ سے ہوا ہو. ٹھیک ہے. The rules are as follows. Scheduled goods. The scheduled goods are those which are mentioned in the schedule of the act. Gold, silver, precious stones, etc. The carrier is liable for loss or damage to the scheduled goods if their value exceeds 100 rupees. If the consignor does not declare the value and description of the scheduled goods, the carrier is not liable. کہ جہاں پہ وہ کہتا ہے کہ ایک شیڈول ہے جو مینشن ہے جس کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا، کوئی ایک شیڈول ہے اس کے تحت جب وہ چلتا ہے تو اس میں جو اس نے گڈس کے بارے میں لکھا ہوا تھا کہ یہ چیزیں وہ لے جانے کا پابند ہے. ٹھیک ہے. اور وہ اس کے لاس کے سلسلے میں جو کہ 100 روپے سے بڑھ کر ہے وہ رسپانسیبل ہوگا. لیکن اگر وہ کہتے ہیں کہ جو کنسائنر ہے وہ اس چیز کی جو گڈز وہ بھجوا رہا ہے وہ ڈکلیئر نہیں کرتا اس کی ویلیو یا ڈسکرپشن جو شیڈول گڈز میں شامل تھا، اگر پھر وہ لاس ہو جاتا ہے تو اس میں پھر وہ کامن کیریئر رسپانسیبل نہیں ہے. If the consignor declares the description and value of the scheduled goods and pays the agreed freight, کہ جہاں پہ وہ ویلیو آف دا گڈز ہیں وہ ڈسکرپشن میں بھی وہ لکھ دیتا ہے یا ڈکلیئر کر دیتا ہے
تو وہاں پہ اگر اسے جو اس نے فریٹ جو ہے وہ بھی ایک ریزنیبل دے دیا ہے تو وہاں پہ he is entitled to recover loss caused to the goods. وہاں پہ وہ پھر اہل ہے کہ اگر پھر بھی کچھ اسے نقصان ہوتا ہے تو وہ پھر اپنی ریکوری کر سکتا ہے. The carrier cannot limit his liability by any special agreement. کوئی ایسا اسپیشل ایگریمنٹ ہے وہاں پہ جو کیریئر ہے وہ اپنی لمیٹڈ لائبلٹی نہیں دکھا سکتا. ٹھیک ہے، وہاں پہ وہ پھر جو لائبلٹی اس کی ہوگی وہ لمیٹڈ نہیں ہوگی. بی پہ ہے جی نان شیڈول گڈس. دا گڈس ناٹ مینشنڈ ان دا شیڈول آف دا ایکٹ آر کالڈ نان شیڈول گڈس. جو ظاہر سی بات ہے شیڈول میں شامل نہیں کی گئیں تو وہ نان شیڈول گڈز ہوں گی. دا کامن کیریئر از ناٹ liable for any loss or damages to the goods unless it is proved that there was negligence on his part. A common carrier can limit his liability by a special agreement with the consignor. His liability can be increased by agreement. کہ وہ گڈز لے کے گیا جو نان شیڈول گڈز تھیں اور اس کے بدلے میں اسے کوئی لاس ہو گیا. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ اس وقت تک وہ لائبل نہیں ہوگا جب تک وہ پروف نہ کر دے کہ یہ جو نیگلیجنس تھی وہ اس کے بیہاف پر نہیں تھی. A common carrier can limit his liability by a special agreement. کہتا ہے کہ اپنی جو اس کی لائبلٹی ہے وہ لمیٹڈ بھی کر سکتا ہے اسپیشل ایگریمنٹ میں اور بڑھا بھی سکتا ہے، گھٹائی بھی جا سکتی ہے، بڑھائی بھی جا سکتی ہے، لیکن یہ کیا ہوگا، یہ ڈیپینڈ کرے گا ایگریمنٹ پہ کہ ایگریمنٹ میں کیا طے کیا گیا ہے. اس کے بعد ہے ریکوری آف لاس. دا کیریئر از آلویز لائبل فار لاس اور ڈیمیجز ٹو دا گڈس caused by any criminal act of the carrier. جو کیریئر ہے وہ ہمیشہ کیا ہے، رسپانسیبل رہے گا گڈس کے بارے میں جو کہ اس کے کوئی کرمنل ایکٹ کی وجہ سے ہوئی ہوں یا اس کے کوئی سروینٹ یا ایجنٹ کی طرف سے. In a suit for loss, it is not necessary for the owner of the goods to prove that the loss has occurred due to negligence of carrier. وہ کہتا ہے کہ اس میں پھر وہ ضرورت نہیں رہتی کنسائنر کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جو لاس ہوا ہے وہ نیگلیجنس کس کی نیگلیجنس سے ہوا ہے، وہ کیریئر کی نیگلیجنس سے ہوا ہے یا اس کے ملازم یا ایجنٹ کی وجہ سے. The owner of goods before filing a suit must give a notice in writing within 6 months when he become aware of the loss. کہ کوئی بھی جو لاس ہوا اس کو پتہ چلا کہ یہ لاس ہو گیا ہے تو اس کے پتہ چلنے کے 6 مہینے کے اندر وہ ایک نوٹس دے گا کس کو، کیریئر کو. اگر وہ اس کو نوٹس نہیں دیتا، نوٹس کیے بغیر اس کو سوٹ فائل کر دیتا ہے تو وہ پھر وہ اس چیز کو مد نظر رکھا جائے گا کہ کیا اس نے پہلے کوئی نوٹس دیا تھا تو کیا وہ 6 مہینے کے اندر تھا، کوئی ٹائم بارڈ نوٹس تو نہیں دیا گیا. ٹھیک ہے، یہ چیزیں اس میں دیکھی جائیں گی. اس کے بعد آ جاتا ہے جی پرائیویٹ کیریئر. ٹھیک ہے، پرائیویٹ کیریئر کا ہم نے پہلے بھی اس کو دیکھا تھا، اس کو اب دیکھ لیتے ہیں پراپر طور پہ. A private carrier is one who does not make general offer but carries good optionally. کہ یہ پرائیویٹ کیریئر جو ہوتا ہے وہ کوئی جنرل آفر نہیں ہوتی سب کے لیے، لیکن وہ گوڈس کیریز کرتا ہے. ٹھیک ہے، he carries goods for a particular person on some terms mutually agreed upon. جو بھی وہ ایک پرٹیکولر پرسن کے لیے کام کر رہا ہوگا ایک طے شدہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے مطابق. ٹھیک ہے، جو کہ میوچلی ایگریڈ ہوں گی. He is not bound to carry goods indiscriminately. کہ اب وہ باؤنڈ نہیں ہے کہ جو گڈس وہ کیری کر رہا ہے وہ انڈسکریمنیٹلی طور پہ اس کو دیکھا جائے. He can accept or reject the offer for carriage of goods. He carries the goods not as a regular business but as a
कैजुअल बिजनेस। वो एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है कैरेज ऑफ गुड्स को, लेकिन जो उसकी जो कैरेज ऑफ गुड्स होगा वो रेगुलर बिजनेस के तौर पे नहीं होगा, मगर जैसे कि एक कैजुअल बिजनेस के तौर पे। ठीक है। द कैरियर्स एक्ट डज नॉट अप्लाई ऑन प्राइवेट कैरियर। जो कैरियर्स एक्ट है ना, वो कहता है कि वो प्राइवेट कैरियर पे लाइबल नहीं है। हिज पोजीशन इज डेट ऑफ अ बेली, देयरफॉर ही इज गवर्नड बाय कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कि उसकी जो पोजीशन होगी वो एज अ बेली होगी, क्योंकि वो गवर्न किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू दी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी डिफरेंस। डिफरेंस को हम देख लेते हैं कॉमन कैरियर का और प्राइवेट कैरियर का। नंबर 1 पे है जी एक्ट। द कैरियर्स एक्ट 1865 गवर्न्स एज कॉमन कैरियर, और प्राइवेट कैरियर में कहता है कि द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 गवर्न्स अ प्राइवेट कैरियर। ठीक है। अभी हमने इसको देखा कि उस पे जो प्राइवेट कैरियर है उस पे कैरियर्स एक्ट 1865 नहीं लगता, क्योंकि वो प्राइवेट है, तो उस पे जो एक्ट लाई होगा वो होगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जिसके मुताबिक वो पाबंद होगा एज अ बेली। उसके बाद है जी पर्सन्स। कॉमन कैरियर्स में कहता है ही कैरीज द गुड्स ऑफ ऑल पर्सन्स इनडिस्क्रिमिनेटली। ठीक है। बिला इम्तियाज वो सबका जो सामान है वो ले जाने का पाबंद है। प्राइवेट कैरियर में ऐसा नहीं होगा। ही कैरीज द गुड्स ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन ऑन सम स्पेशल टर्म्स म्यूचुअली एग्रीड अपॉन, जिसमें अगर प्राइवेट कैरियर में देखा जाए तो वो जो गुड्स ले जाएगा एक पर्टिकुलर पर्सन की होगी, और वो जो स्पेशल टर्म्स होंगी वो म्यूचुअली एग्रीड होगी बिटवीन द पार्टीज। रेगुलर बिजनेस, ही कैरीज द गुड्स एज अ रेगुलर बिजनेस, लेकिन वो प्राइवेट में हमने पढ़ा था कि ही कैरीज द गुड्स एज अ कैजुअल बिजनेस, कैजुअल ऑक्यूपेशन, नॉट अ रेगुलर बिजनेस। ठीक है। नंबर 4 पे है जी रिजेक्शन ऑफ ऑफर। He cannot reject the offer of carriage except under some circumstances। वो कहता है कि जो कॉमन कैरियर है वो ऑफ़र को रिजेक्ट नहीं कर सकता, हाँ मगर कुछ ऐसी जो सर्कमस्टेंसेस हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए। और वो प्राइवेट कैरियर में है कि ही कैन रिजेक्ट द ऑफर ऑफ कैरेज विदाउट एनी रीज़न। वो तो प्राइवेट है, उसको किसने पूछना है, वो रिजेक्ट कर सकता है ऑफ़र, चाहे उसकी कोई रिजेक्ट करने की रीज़न हो या ना हो। डैमेजेस, ही कैन बी सूड फॉर डैमेजेस ऑन हिज रिफ्यूज़ल टू कैरी द गुड्स विदाउट एनी सफिशिएंट रीज़न। ही कैन बी सूड फॉर डैमेजेस ऑन हिज रिफ्यूज़ल टू कैरी द गुड्स विदाउट एनी सफिशिएंट रीज़न। अगर वो गुड्स को ले जाने से इनकार कर देता है तो अगर उसके बजाय उसके बदले में कोई नुकसान होता है जो एक सफिशिएंट रीज़न जो फराहम नहीं कर सकता उसको बताए बगैर, तो वो डैमेजेस देने का पाबंद है। प्राइवेट में कहता है ही कैन नॉट बी सूड फॉर डैमेजेस ऑन हिज रिफ्यूज़ल्स टू कैरी द गुड्स। अगर वो इनकार कर देता है, जैसे हमने पहले पढ़ा कि वो विदाउट एनी रीज़न रिजेक्ट कर सकता है ऑफ़र को, इसी तरह वो कहता है कि अगर वो इनकार कर देता है तो इस पर उसे सू नहीं किया जा सकता। हायर है, ही कैरीज द गुड्स फॉर हायर। ठीक है। और प्राइवेट कैरियर में कहता है ही कैरीज द गुड्स फॉर हायर और फ्री ऑफ चार्ज, जिसमें उसकी मर्जी है कि चाहे वो फ्री ऑफ चार्ज ले जाए या उसके बदले में पेमेंट ले ले। ठीक है। उस पर कम प्राइवेट कैरियर पे कोई पाबंदी नहीं है। टर्म्स कहता है ही हैज़ फिक्स्ड टर्म्स के लिहाज से ही हैज़ फिक्स्ड टर्म्स ऑफ कैरेज ऑफ गुड्स। ठीक है। कि वो कोई जो टर्म्स ऑफ गुड्स हैं कैरेज के लिहाज से, कि वो कोई टर्म्स जो हैं वो फिक्स कर लेता है कैरेज ऑफ गुड्स के लिहाज से, मगर वो कहता है कि इन प्राइवेट में देखा जाए तो ही डिटरमिन्स द टर्म्स ऑफ कैरेज ऑफ गुड्स थ्रू निगोशिएशन। जो निगोशिएशन आपस में बिटवीन द पार्टीज हुई होंगी
تو وہ جو ہے اسی ٹرمز کے لحاظ سے رسپانسیبل ہے جو نیگوشیشن کے تھرو ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے جی ریلوے ایز اے کیریئر.